हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम कुरान क्लास का एपिसोड 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। वो है मेरे भाइयों कुरान हकीम का जो एक डिवाइन म्यूज़िक है, इसके अंदर मलकूती ग़िना है, जो एक आप शायरी तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन हम वज़न है आयात। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। आप देखते हैं ये एक जितनी भी नहीं है, लेकिन इनमें एक डिवाइन म्यूज़िक, मलकूती ग़िना, एक सौती आहंग पाया जाता है। ये जो कुरान हकीम का स्टाइल है ये कोई शायरी वाला नहीं है, क्योंकि शायरी के अंदर रदीफ़ काफ़िये जो हैं वो बिल्कुल बराबर एक तरह चल रहे होते हैं। कुरान हकीम में तो ऐसे नहीं चल रहे। इवन मलकूती ग़िना होता है लेकिन अल्फाज डिफरेंट के साथ। जैसे सूरतुल फातिहा आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब रब्बिल आलमीन में नून है, अर्रहमानिर रहीम के एंड पे मीम है। अल्फाज तो मुख्तलिफ हैं। अगर शायरी होती तो यहाँ भी नून ही होता, लेकिन अगली आयत मालिक यौमिद्दीन वापस उसी स्टाइल में है। तो ये शायराना कलाम भी नहीं है, लेकिन इसमें एक रब्त भी है। वही रब्त अरब के लोगों को अट्रैक्ट करता था। अगर कुरान हकीम नसर की फॉर्म में होता तो इसकी अट्रैक्शन ना होती उस तरह की जो इसकी वजह से है। और इसी वजह से हम कुरान हकीम को तर्ज लगा के पढ़ भी लेते हैं। वरना कुरान हकीम की जो आप कारियों की इतनी तर्जें प्यारी प्यारी सुनते हैं, ये कभी तर्ज लगा ही ना सकते अगर इसका नसर का स्टाइल होता तो। और ये तर्ज लगाने का हुक्म है। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान को तरन्नुम से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। ये ना समझिएगा कि ये लोग शौकिया पढ़ रहे होते हैं। नबी अलैहि सलाम खुद भी तरन्नुम से कुरान पढ़ा करते थे। बुखारी मुस्लिम में कई अहादीस हैं। हत्ता कि बुखारी में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपनी मखलूकात में से सबसे ज़्यादा शौक़ के साथ वक्त के पैगंबर की आवाज़ को सुनता है जब वक्त का पैगंबर तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ रहा होता है, अपनी किताब पढ़ रहा होता है। अल्लाह ताला इस चीज़ को शौक़ से सुनता है। आप अरब के कारियों को देखें ना, और मैं कहता हूँ आज के दौर में जैसे कि मशारी राशिद ने एक आम मुसलमान के दिल में कुरान हकीम की मोहब्बत पैदा की है ना, वो यकीनन उनका खासा है। देखें ये फील्ड है ना, कुरान हकीम की एक फील्ड है कि एक बंदा अच्छी अरबी जानता हो, अच्छी तफसीर कर ले, ये एक फील्ड है। एक फील्ड ये है कि कुरान हकीम की वो खताती अच्छी कर ले। अब आलिम दीन तो खताती नहीं कर पाएगा, एक जो खतात कर सकता है। इस वक्त भी आपको पता है जो टॉप ऑफ द लिस्ट खतात है, जो अब मस्जिद नबी में सारी हरमैन में जो राइटिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान का है, कराची का रहने वाला है। उसको पूरा ऑफिस दिया उन्होंने। इधर तो उस बेचारे को पूछते ही कोई नहीं था। वो तो जब उसकी राइटिंग सामने आई हैं तो अब ये एक लादा से फील्ड है। इसी तरीके से कुरान हकीम को तरन्नुम से पढ़ना, ये भी अलग से एक फील्ड है। एक तो तरन्नुम हुआ है जो मौलवी लगाते हैं, कुरान बिल्कुल गलत पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ तरन्नुम ही होता है उसमें, और गाने की तर्ज पे पढ़ रहे होते हैं। गाने की तर्ज पे इसलिए कि वो कुरान हकीम के जिन अल्फाज को खींचना है उनको नहीं खींचते, और जिनको खींचना चाहिए उनको मुख्तसर पढ़ देते हैं। कुरान हकीम की तर्ज हर बंदा तो नहीं लगा सकता जब तक वो किरात के उसूलों से वाकिफ नहीं है कि किस लफ्ज़ को आप खींच के पढ़ सकते हैं, यानी लंबा करके, और किसी को लंबा नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे उलमा हज़रात अक्सर जो कारी नहीं होते, जब वो कुरान पढ़ रहे होंगे ना तो बिल्कुल गलत कुरान पढ़ रहे होते हैं। ज़बर ज़ेर ठीक पढ़ रहे होंगे, और बाज़ थोड़े बहुत ऐसे होंगे जो प्रोनाउंस भी सही कर लेंगे। वैसे तो अमूमन वो लगता है पंजाबी में ही कुरान पढ़ रहे हैं। अरबी उनको आती होती है, लेकिन अरबी प्रोनाउंस नहीं सही करनी आती। बहुत कम है उलमा में से जो सही प्रोनाउंस भी अरबी को कर सकते हैं। यानी हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बात करूँ, अरब के लोगों की नहीं, उनकी तो अपनी ज़ुबान है। फिर वो जब तर्जें लगाना शुरू करते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि वो कौन से अल्फाज खींच रहे हैं, वो खींचने बनते भी हैं कि नहीं। और बाज़ ऐसे अल्फाज को खींच देते हैं कि मतलब ही उलट हो जाता है। मसलन ये जो लफ्ज़ है लाम ज़बर ला, अगर लाम के ऊपर ज़बर के साथ लाम ज़बर ला पढ़ा जाए तो इसका मतलब होता है यकीनन, ज़रूर, बिल ज़रूर। जैसा कि सूरह अत-तकासुर में आता है,
ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ثم لتسألن، لام زبر لا، پھر اس قیامت کے دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں تمہیں اللہ نے دی تھی. لیکن اگر آپ اس کو طرز لگاتے ہوئے ثم لا تسألن، لا کو ذرا سا لمبا کر دیا تو لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. اب یہ لام نہیں کھینچا جا سکتا. اچھا، اس ترنم کو برقرار رکھنے کے لیے عربی میں آپ کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے عربی زبان میں کہ آپ مد عارض عارضی مد بھی کر سکتے ہیں. یعنی مد وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن طرز بنانے کے لیے آپ مد خود انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں بیچ میں، لیکن ہر لفظ کے اوپر نہیں، حروف مدہ کے اوپر. جس طرح یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے. جیسے ہم سورۃ الفاتحہ آپ دیکھتے ہیں، میری بھی قرات کہ یہ ایک چڑھی ہوئی ہے، تو اس میں اب جب ترنم سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ اگر قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہاں تو مد نہیں پڑی ہوئی، لیکن اس مد کو میں خود بنا رہا ہوتا ہوں، وہ عربی رول کے تحت. ایک تو سورۃ الفاتحہ کے اینڈ پہ مد آتی ہے نا، مطلب ضالین، وہ تو لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین. ابھی جو میں نے کھینچا ہے یہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر یہ ترنم بن نہیں سکتا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ جو کھینچنے والی چیز ہوتی ہے نا، یہ اس کے ترنم پیدا کرنے کے لیے، اور یہ عربی لنگوسٹک کے مطابق ہے. اذان میں بھی آپ دیکھیں، اذان میں جہاں کھینچ سکتے ہیں وہیں کھینچ سکتے ہیں. اذان پڑھتے ہوئے کیا آپ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس میں کھینچی دو ہی جگہ گئی ہے، اللہ لام کھڑی زبر والی. اب اکبر لفظ ہے، اس کو تو میں کھینچ نہیں سکتا، اکبر یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ اکبر ہی رہے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ اللہ اتنا لمبا کھینچ دیا، یہی کھینچ سکتا ہے. تو آپ باقی دعاؤں میں بھی دیکھیں کتنے ربط ہیں. یہ جو ہم قنوت وتر میں دعا پڑھتے ہیں، حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی اپنے نواسے کو جامعہ ترمذی میں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت. دیکھا کیسی ٹون ہے اس میں، دعاؤں میں بھی آپ کو نظر آئے گی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. لمبائی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی جو ملکوتی غنا ہے وہ برقرار ہے. اصل بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں جو شاہکار ہیں عربی لنگوسٹک کا، سورہ مریم آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے وہ کتنے مشکل الفاظ پہ، تشدید والے الفاظ ہیں، ہر ایک لفظ کے اوپر شاد آ رہی ہے. کمال نہیں ہے؟ پارہ نمبر 16 کے اندر جا کے آتی ہے نا سورہ مریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیں پہلے تو حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
اس کے بعد اگلے ولیہ، رضیہ، سمیہ، عتیہ، عشیہ، صبیہ، تقیہ، عصیہ، حیہ، شرقیہ، سویہ، تقیہ، زکیہ، بغیہ. ٹون ہے. اور یہ دو صورتیں تو کمال ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. سر عربی ایویں تو پاگل نہیں ہو گئے تھے جناب، کیا وہ جڈ قوم ہے اور سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں صدیوں کی. بجلی بری گئی تھی ان کے اندر، اس قرآن نے ان کے اندر یقین ڈال دیا تھا. وہ تو یعنی جتنے لوگ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں اتنی وہ اپنی موت سے محبت کرتے تھے. اور جب اس لیول کی کوئی آرمی ہو اس کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی ریسورسز نہیں تھے، کافروں کے ریسورسز چھین کے ان کو الٹ دیا. وہ ایمان اس کتاب کے ذریعے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بجلی نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے بھری ہے ان کے اندر. تو یہ اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے، ترنم ہے. اس کی وجہ سے عربی لوگ، چونکہ آپ پتہ ہے ان کو شاعری کے ساتھ بھی بڑا شغف تھا. آپ عمر سیریز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ عام گفتگو میں بھی شاعرانہ انداز میں گفتگو کر لیتے تھے. فی البدی ان کی عام گفتگو بھی جو ہے وہ بھی ہم پلہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہوتی تھی. اسی لیے وہ نان عربز کو اجمی کہا کرتے تھے. یہ تو گونگے ہیں، ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے، حالانکہ خود چٹے ان پڑھ تھے، علم کوئی نہیں تھا لیکن زبان کے ماسٹر تھے. تو اللہ نے ان کا وہی غرور توڑا کہ ان کو زبان پہ ناز تھا. اللہ نے ایسی کتاب دی کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے. کمال تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کا غرور ہے وہی توڑ دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو غرور تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ وہ جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے. پہلے جادوگر گرے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جادو کیا کر سکتا ہے. ایک جادوگر جو ہے وہ جادو کے ایپیکس کو جانتا ہے. ایک میڈیکل کی فیلڈ کا بندہ وہ جانتا ہے کہ میڈیکل زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے. آج آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں، اب تو یہ چیز تو ایوالو ہو چکی ہے نا کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہے. انسان کی ہڈی، وہ ٹائم اس کو چاہیے، وہ بانڈ بنے گا، پلسٹر کرتے ہیں جب ٹوٹ سے. آپ اگر کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ آپ اس کے بعد ہڈی 2 ٹکڑے کر کے لے جائیں، وہ صرف ہاتھ یوں پھیرے گا، ہڈی واپس اپنی جگہ پہ آگے اسی وقت جڑ جائے گی اور بندہ بھاگنا شروع کر دے گا، تو ڈاکٹر مان لے گا آپ کی بات؟ نہیں. اس کو پتہ ہے یہ نہ تو فزیکل فنامنا آف نیچر سے ثابت ہوتی ہے چیز، نہ یہ ہماری جو میڈیکل سائنس ایوالو ہو چکی ہے اتنی ترقی کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل پیریڈ ہے، وہ اس نے گزارنا. تو وہ پھر اس چیز کو کہے گا یہ تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے، سائن ہی ہو سکتی ہے کوئی. اسی لیے ہم نے، میرے ایک ویڈیو کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی معجزہ ایسا نہیں ہے جو سائنٹیفکلی ریپروڈیوس کیا جا سکے، ورنہ وہ معجزہ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام سے جو غیر معمولی معجزات، حسی معجزات، یعنی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہونا جو بخاری مسلم میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے ہاتھ پھیرا تو اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک سائنٹیفکلی کبھی پاسبل نہیں ہوگی کہ کوئی انسان کر کے دکھا سکے. یہ چیز، یہ وہ فزیکل فنامنا آف نیچر کا ٹوٹنا ہے. یہ پاسبل نہیں ہوگا کبھی. یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ کوئی پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے، پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں اژدہا بن جاتا تھا. مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا. ہاں جی بتاؤ، ان کو اپنی میڈیکل کی فیلڈ کے اوپر بڑا ناز تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کی اذن سے شفا دے دیتے تھے. جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، مٹی کا ڈھیلا رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں واپس آ جاتی تھی. سر جس کی آنکھیں کام نہ کرتی ہو اس پہ ہاتھ پھیرنے سے کیا پوری دنیا بھی پھیر دے تو اس کی بینائی نہیں آتی. اور ایک مٹی کا ڈھیلا ایک بندہ رکھتا ہے اور ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ آنکھ بن جاتی ہے. آج بھی آپ میڈیکل کی فیلڈ وہ کہیں گے یہ امپاسبل ہے. تو معجزہ خواہ کسی بھی پیغمبر کا ہو وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا اگر وہ واقعی معجزہ ہے. کہانی نہ ہو، معجزہ ہو.
نہیں ہو سکتا. قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لوہا ان کے ہاتھوں پہ نرم تھا, اور لوہے پہ ہاتھ رکھتے تھے, آٹے کی طرح اسے گوندھ دیتے تھے, زیرہ بناتے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میڈیکلی اب یہ چیز ثابت ہے کہ کم از کم 1500 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے لوہے کو اس فارم میں لانے کے لیے کہ جس میں آپ مولڈ کر سکیں, اور اگر لے آئیں گے تو اس پہ ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا, اور وہ ٹھنڈے لوہے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ یوں مولڈ ہو جاتا ہے. یہ وہ معجزہ, یہ ریپروڈیوس نہیں کبھی ہو سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا ہے سمندر کے اندر, اسی ٹائم سمندر پھٹ کے دونوں طرف پہاڑوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. سر یہ معجزہ کبھی نہیں کوئی کر کے دکھا سکتا, ورنہ پیغمبروں کی جو نبوت ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائے گی اگر غیر پیغمبر بھی فزیکلی سائنٹیفکلی کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ریپروڈیوس کر سکے. یہ امپاسبل ہوگا. لیکن الوہین جو ہے, آنکھوں کو دھوکہ دینا, وہ اس زمانے میں بھی تھا, اب بھی ہے, قیامت تک رہے گا. فزیکلی کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. یہ آپ کو جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے بارے میں ویڈیوز ملتی ہیں, کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے, کبھی دیوار پہ اوپر چڑھ رہا ہے, اس کی میکنگ بھی ساتھ ہی انہوں نے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہوئی ہے کہ وہ سارا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, وہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے فلمائی ہوتی ہیں ساری چیزیں. وہ جو پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے انہوں نے وہ شیشے کا بہت بڑا ٹیبل رکھا ہوا ہے ٹرانسپیرنٹ, جو نظر نہیں آتا, وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے وہ پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے لوگ اس کے نیچے سے یوں تیر رہے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شیشے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. وہ شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ پانی میں نظر ہی نہیں آتا. وہ جب سائڈ سے دکھاتے ہیں ٹیبل تو پھر نظر آ جاتا ہے. اور شکر ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں, ورنہ اولیاء اللہ کے سردار بن جاتا ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ. ہاں, اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے, وہ کیمرے میں غائب کرتا ہے, فزیکلی نہیں کر سکتا. اور سر دیکھیں اتنا ایماندار ہے, وہ بھی بے ایمان نہیں ہے, وہ بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ میں فزیکلی کروں, وہ کہتا ہے ایلوژن, آنکھوں کا دھوکہ. اتنی غیرت اس کو بھی ہے کہ وہ ایلوژن کہتا ہے اسے, اپنی کرامت بزرگی یہ نہیں کہتا. جو تہاڑے بزرگاں نوں ایڈی بھی تمیز نہیں, جھوٹ مار جاندے نے. اس لیے آپ دیکھیں سارے بزرگ فیل ہیں. اب کدھر گئی آپ کی کرامتیں جی؟ اور یہ ایک بزرگ نے حکم دیا, وہ جوتی ہوا میں اڑتی اڑتی اس کے سر پہ لگی. اون کتنے جوتیاں تھوڑیاں ریٹائر ہو گئی ہیں نا, یا وہ جوتیاں تھلے انجن لگے ہوئے خراب ہو گئے نا. پہلے بھی کوئی نہیں تھا, کہانی تھی. یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. معجزات, کرامات, استدراج, اس سارے ٹاپکس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 131A B C D 4 ریکارڈڈ ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. علمی پوائنٹ نمبر 23 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے آیت. عربی میں ہم اسے کہتے ہیں آیتن. جو آیت کے اینڈ کے اوپر وہ تا تھی جو ختم ہوتے اس کے نقطے بھی اڑ گئے, اب صرف گول دائرہ ہی رہ گیا ہے, چونکہ وہ سمبل کے طور پہ تھا نا. ویسے وہ تا ہوتی ہے, گول تا, نشانی کے طور پہ. آیتن وقف کریں گے آیہ, اردو میں آیت, اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نشانی, انگلش میں کہیں گے سائن. قرآن حکیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں, ہر صورت کا جو بیسک یونٹ ہے وہ آیت ہے. جیسے اگر میں پوچھوں یہ دیوار کا بیسک یونٹ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اینٹ. یہ دیوار ہے, اس کے اوپر 1200 اینٹیں لگی ہوئی ہیں, اور 1200 اینٹوں کو مینیجبل فارم میں جوڑنے کے بعد ایک دیوار مکمل ہوتی ہے. اس طرح قرآن حکیم میں ہر صورت کی آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو تعلیم فرمایا. اس کی ترتیب توقیفی ہے, اور قرآن حکیم میں کم سے کم آیات جو ہیں وہ 3 ہے صورت کی. کوئی قرآن حکیم میں صورت ایسی نہیں جس کی 3 سے کم آیات ہوں. اور عربی میں جمع بھی 3 سے شروع ہوتا ہے. ہمارا تو 2 سے ہی جمع شروع ہو جاتا ہے نا اردو میں. عربی میں واحد ہے, اس کے بعد تثنیہ ہے 2, اور پھر ہے 3 اور 3 سے آن ورڈ وہ جمع ہے. رب المشرق والمغرب سنگولر, رب المشارق والمغارب کئی مشرق اور کئی مغرب, اور رب المشرقین اور رب المغربین 2 مشرق اور 2 مغرب. اس کے اوپر بھی میرا کلپ ہے کہ یہ کیا مطلب ہے. کہیں آتا ہے 1 مشرق 1 مغرب, کہیں آتا ہے 2 مشرق 2 مغرب, کہیں آتا ہے 2 سے زیادہ مشرق 2 سے زیادہ مغرب. وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو عربی میں اس طریقے سے. تو قرآن حکیم میں چونکہ صورت ہے تو اس میں آیات ہیں, تو آیات کم از کم جمع تو ہونی چاہیے, تب ہم انہیں آیات بولیں گے.
تو کم سے کم آیات جو ہیں وہ 3 ہیں، اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت کی بھی آیات 3 ہی ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیات ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. واستغفر پہ ہم وقف کرتے ہیں، نہ بھی کرے کنٹینیوس بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 آیات ہیں، 3 سے زیادہ ہی ہیں، کم نہیں ہے. اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے، مدھامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک لفظ کے اوپر پوری آیت ہے. اور قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت آیت دین ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر آئی، اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی ہے 255 نمبر آیت. اب آیت الکرسی آپ دیکھیں اتنی لمبی ہے، اس کی کئی چھوٹی آیتیں بن سکتی ہیں، اور اس میں ربط بھی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ 2 آیتیں بن سکتی تھی. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تیسری آیت بن سکتی تھی. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اتنی لمبی یہ آیت ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے تھے. یہ پوری کی پوری ایک آیت ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے. لہٰذا قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت اتنی لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آیات، آپ وہ 2 آیتیں دیکھیں تو وہ ایک آیت بھی بن سکتی تھی، لیکن اسے سپلٹ کر کے 2 آیات بنایا گیا. حروف مقطعات ہی آپ دیکھیں، کئی جگہ حروف مقطعات کی پوری آیت بنتی ہے، اور کئی جگہ وہ ایک آیت کے ساتھ جز کے طور پہ ہوتی ہے. اب یہ صحابہ کرام نے اجتہاد سے نہیں کیا یا کسی کاتب کی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمایا. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آیات کی 2 اقسام ہیں قرآن حکیم میں. ایک آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں، اور دوسری ہیں جو متشابہات ہیں. سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے اس کی آیات 2 قسم کی ہیں. ایک تو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی جڑ ہے. محکمات کیا؟ جن میں حکم نازل ہوئے ہیں. جیسے حکم ہے کہ ایک اللہ کو ایک مانو، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر لاؤ، فرشتوں پہ لاؤ، آخرت پر لاؤ ایمان، نماز قائم کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. جتنے اللہ کے احکامات ہیں یہ محکم آیات ہیں. اور قرآن نے کہا کہ یہ ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے، جڑ ہے. اور پھر کہا گیا دوسری جو قسم ہے وہ ہے متشابہات. سورہ آل عمران آیت نمبر 7. میں ٹائم بچانے کے لیے عربی اس کی اسکپ کر رہا ہوں، ڈائریکٹ اردو میں بات کر رہا ہوں. اور کہا گیا وہ متشابہات جو ہیں ان کی جو تعویل ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اور اہل ایمان صرف ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعویل کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے. تو متشابہات کی وہ تفصیل میں نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کہا گیا انہی آیات میں کہ جو ان متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا سلوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا مطلب ہی کوئی نہیں پتا کسی کو. صرف متشابہ عربی میں کہتے ہیں ریزیمبلنس والی چیزیں. مثلا جنت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں یہ متشابہات ہیں کہ جنت میں نعمتیں ملیں گی، حوروں کا کنسیپٹ ہے. اب دنیا میں اس کی مثال آپ من و ان تو پیش نہیں کر سکتے.
دنیاوی عورتیں تو اس کی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن دنیاوی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیمبلنس کے طور پر دنیا میں ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ بس جس طرح یہ ہے ایسے ہی حوریں بھی ہوں گی. لیکن وہ کیسی ہیں؟ وہ سورہ سجدہ میں ہے کہ جو اللہ نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک چیزیں نعمتیں چھپا رکھی ہیں وہ کوئی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. بخاری مسلم میں ہے کہ نہ کسی کے دل میں ان کا کھٹکا بھی گزرا ہے کبھی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا جو اللہ نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن اس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے کہا گیا شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کہہ دیا نا بھئی زندہ کیسے ہے؟ مرا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، قبر سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ متشابہ آیات ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس پہ دنیا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے. اچھا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں نے جس چیز سے منع کیا تھا شعور نہیں ہے، انہوں نے الٹا شعور بنایا اور کہا جی زندہ ہے تو زندہ سے تو ہم مانگ بھی سکتے ہیں، تو اسی لیے ہم جا کے مردوں سے مانگتے ہیں. تو اس پہ پھر میں ہی پھکی دیتا ہوں کہ یہ زندہ بندے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں 70-80 کے قریب، میں کسی سے بھی پانی مانگوں مجھے دے دے گا. آپ ذرا اپنے والے زندہ سے ذرا مانگو نا کہ چلو قبر کے اندر سے کوئی ہاتھ باہر نکال کے بتا دے. اگر آپ یہی رول لگا رہے ہو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ زندگی اور وہ زندگی اور. اس زندگی میں سانس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے اور رفع حاجت کرنے کی ضرورت ہے. اس زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جب شعور ہی نہیں، متشابہات ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم دیکھو جب کوئی شخص قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو جان لو یہ وہی بدبخت اور گمراہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اور اہل ایمان کی نشانی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو یہ متشابہات اور محکمات پہ بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے جس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی. اب شروع میں کہتا ہے ایک بولنا ہے قرآن ایک کائنڈ آف ڈیوائن میوزک ہے، بولتے نا جس کو انہوں نے ایگزامپلس بھی بتایا پڑھ کے، اور کچھ ہے جس کو آپ کھینچ سکتے ہو، کچھ ہے ان کو ویسے ہی پڑھ سکتے ہو، مطلب وہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ کریں گے تو مطلب چینج ہو سکتا ہے. وہ جس طرح بول رہے تھے نا، انفیکٹ اذان کا بھی انہوں نے بولا نا اللہ، مطلب اس طرح وہ بول رہے تھے نا باقی سب یو کین ایکسٹینڈ آف کورس. تو وہ سب بتایا گیا. بہت مطلب یہ سب ڈیٹیلس میں کبھی ہم کو تو پتا بھی نہیں، ہم نے سوچا بھی، لیکن جو یہ بتا رہے ہیں کافی سمجھ رہے ہیں. پھر آیات کا میننگ سمجھا، بیسیکلی سائن. وہ میں نے آیت ورڈ بہت بار سنا تھا بٹ مطلب نہیں پتا، اب پتا چلا ہے اس کا مطلب. دیکھو انہوں نے بیچ میں وہ میجک کا بھی بولا نا کہ وہ بہت سارے پیغمبروں کے ایگزامپلس دیے کہ میجک میں اور جو ایکچوئل ڈیوائن پر اس سے فرق ہے. بہت سارے ڈفرینٹ ایگزامپلس دیے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا دیا ہے جو وہ کیا تھا، پھر بعد میں نام نہیں یاد میرے کو بٹ میرے کو یاد ہے آف کورس. پھر میجیشینس کا جو تم نے بولا تھا ان کا کیا تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہے. بولتے نا کافی ایگزامپلس دیے ہیں، بہت چیزیں سمجھ میں آ گئی نا یہ والے پارٹ میں، بہت کچھ لائک. اور لاسٹ میں وہ نا مزاروں والا جو بتایا ہے، لوگ پانی نکال کے تھوڑی دے سکتے ہیں. بہت صحیح، بہت لاجیکل ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کیونکہ جو نان مسلمس ہیں ان لوگ کو یہ سب پتہ ہے جیسے ہم کو نہیں پتہ، بٹ ابھی کافی ڈیٹیل میں ایکچولی بہت بار اذان ایسی سنی ہوئی ہے تو وہ سب چیزیں پتہ ہی نہیں کہ کیوں کھینچا جاتا ہے اس میں، یہاں پہ آواز کیسی تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہے پھر واپس سے اوپر. تو یہ سب چیزیں نا بہت کچھ پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، کافی نالج مل رہی ہے اور کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ، کلک آن دی بیل آئیکن.